डॉक्टर इकबाल से किसी शख्स ने मुतालबा किया, कहा एक जगह पे जाना है, वहाँ कुछ लोग ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म के मौजू पर कोई बहस करेंगे, मुबाहसा होगा इल्म शरीफ पर। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? तो इकबाल नाराज हो गए, कहने लगे मैं थोड़ी जाऊंगा। का क्या मतलब? कहने लगे उस जगह चला जाऊं जहां मेरे नबी पाक का इल्म तोला जा रहा है। क्या बात कर दी तुमने? जो तोलेंगे, जो परखेंगे, जो हुदूद कायम करेंगे, जो उसे हुदूद में बंद करेंगे। जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खालिस मोहब्बत, फकत नारों वाली नहीं, फकत में वो ये नहीं कि वो नात खाने कह दिया दोनों हाथ जो खड़े कर ले वो आशिक रसूल है, और जिसने खड़े कर लिए उसका इश्क भी मुकम्मल हुआ, वह खत्म हो गई बात। जिसने आज बुलंद आवाज से नारा लगा लिया उसका इश्क तकमील को पहुंचा। ओ भाई, जो आशिक रसूल है वो दुकान पर भी आशिक रसूल ही है, वो अपना कारोबार कर रहा है, वहां भी महबूब की मोहब्बत ही की बात कर रहा है। और नबी करीम ने फरमाया है, हुजूर ने फरमाया, जो सच्चा ताजर होना कार तिजारत रहा है पर सच्चा है, फरमाया जो सच्चा ताजर होगा उसे कयामत के दिन अल्लाह ताला नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। वो वहां भी इश्क रसूल का मुजाहरा करे जब दुकानदारी करता है, उस वक्त भी सदाकत का ख्याल रखे, सच्चाई का ख्याल रखे, दयानत का ख्याल करे। तो मोहब्बत में जब वो खास वारफ्तगी और खास शौक पैदा होगा, फिर किसी कादियानी को, किसी बेदीन को मौका नहीं। आपको पता है इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं, एक बात है अगर आप समझ सके तो, इमाम साहब फरमाते हैं कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह नकले कुफ्र न बाशद, अगर किसी शख्स ने दावा नबूवत किया और किसी ने उससे दलील मांगी, ये बात बड़ी काबिल गौर है, समझिएगा। एक शख्स ने माज़ अल्लाह ये दावा किया कि मैं नबी हूं, और अगर किसी ने उससे दलील मांगी कि तू नबी है तो दलील दे, अगर दलील मांगी तो ये मांगने वाला काफिर हो जाएगा। क्यों दलील मांगी तूने? जरूरत क्या थी भाई? ये तो अब हो ही नहीं सकता कि रसूल पाक के बाद कोई नबी आए। तो दलील मांगने का माना, बात सुनने का मतलब, उस पर गुफ्त, ये कब होगा? जब मोहब्बत को पूरा उरूज मिलेगा, जब रसूल पाक अलैहिस्सलाम के साथ जज्बाती वाबस्तगी, मोमिन का खास प्यार, जब उसकी उल्फतें, जब उसकी, यानी एक तो है महफिल नात में नात सुनना, और एक ये है कि कहना आज दिल बड़ा परेशान है, कोई मुझे मेरे नबी की नात सुनाए। एक तो ये है कि महफिल में आ गए तो महबूब का तज़किरा करना, और एक ये है कि मौलाना आज मैं बड़ी तकलीफ में हूं, हुजूर के फजाइल की कोई बात तो सुनाए, कोई खसाइल, कोई शुमाइल का बाब तो छेड़े। जब दिलचस्पियां पूरी तौर पर रसूल पाक की जाते वाला सिफात से जम जाएंगी और नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ तभी मिलान पूरी तरह हो जाएगा, और ये बार बार कौम में करने की जरूरत है। मोहब्बत का अंदाज बार बार इख्तियार करने की जरूरत है, उसमें बार बार खूबसूरती लाने की जरूरत है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान खलीफा आला हजरत सैयद अबुल बरकात शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब बुढ़ापा आ गया ना, बड़े अलील हो गए, तो हजरत के लिए मुताला करना मुश्किल हो गया। तो शागिर्दों से कहते हैं कि शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह की मदारज नबुव्वत उठा के लाओ। जब वो किताब लाई जाती तो फरमाते इसमें जो महबूब के फजाइल का बाब है ना, जरा मुझे पढ़ पढ़ के सुनाओ, मेरा दिल ठंडा होता है। जरा ना मुझे महबूब की बातें सुनाओ, मेरी ना उससे तबीयत लगती है, मेरा दिल चाहता है कि मुझे हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुनाया जाए। उन सारी कैफियत को मैं अपने अंदर महसूस कर। मेरे अजीज, जब तक ये खास रंग हम अपनी तबीयत में पैदा नहीं करते और आने वाली नस्ल को ये मुंतकिल नहीं करते, जब तक वो खूबसूरती, देखें हालात रहेंगे, हालात अच्छे बुरे रहते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब, पीर साहब, आपको तो जिम्मेदारी ही ये है, पर हम परेशान बने, और इतने मसाइल के बीच अगर आप हमें कहें मोहब्बत की बात करें, तो मैं आपसे अर्ज करूं, मसाइल तो सबके साथ रहते हैं। हाँ, हमें यूं लगता है कि सामने वाला शायद बड़ा सुखी है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, बड़े लोग जो होते हैं ना, उनके दुख भी जरा बड़े बड़े ही होते हैं, उनके मसाइल भी जरा बड़े बड़े होते हैं। वो किसी दरवेश ने कहा था कि मैं दोस्त तो थोड़े बनाता हूं,
کیوں؟ فرمایا دوست تھوڑے ہوں تو حق بھی تو تھوڑے ہوتے ہیں نا. جس سے پیار کرنے والا زیادہ ہوتے ہیں اس کے ذمہ حقوق بھی تو ذرا زیادہ ہوتے ہیں نا، اس کی ڈیوٹیاں بھی ذرا زیادہ ہوتی ہیں، اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. میرے عزیز مسائل تو رہتے ہیں، اب محبت چھوڑ دی جائے گی. وہ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم سارے دکھوں کو، وہ ایک تکلیف ہوتی ہے زندگی میں تو سارے سکھ بھی اسی پر قربان کر دیتے ہیں. صرف پیسے نہیں ہے نا پاس، بچے ہیں نا اللہ کے فضل سے، صحت ہے نا اللہ کے فضل سے، گھر ہے نا اللہ کے فضل، تو چلے ایک ٹینشن کو چھوڑ ہی دیا جائے. آپ دیکھیے نا، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا. آپ 13 سال مکہ مکرمہ کے حالات دیکھ لیں، پھر حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بدر، احد، خندق، حنین، تبوک، خیبر، آپ دیکھتے جائیں منافقین کی سازشیں، کبھی کسی رنگ میں کبھی کسی رنگ میں، ہر وقت حالات کے تیور چڑھے رہے. اور حضرت حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا رسول کریم مسکرایا کرتے. مسائل کی سنگینی تو ساتھ رہے گی. لیکن میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی میں دوپہر میں کہہ رہا تھا، پھر کہتا ہوں، ہم رہتے ہیں ناخوش لوگوں کے درمیان، ناراض لوگوں میں رہتے ہیں ہم. تو ناراض لوگوں میں رہ کے نا ہم نے بھی ناراض ہی رہنا شروع کر دیا، کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، چاروں جانب ناراض لوگ ہیں، تو لہذا ہماری طبیعتیں بھی تھوڑی تھوڑی ناراض ہی رہتی ہیں. وہ لہجے اس طرح کے ہو گئے، انداز اس طرح کا ہو گیا. تھوڑی سی شگفتگی لائیں طبیعت میں، تھوڑا مزاج میں حسن پیدا کریں، تھوڑا سا نا خطاؤں کو بھولنے کا بھی مزاج بنائیں، تھوڑا سا نا طبیعت اس طرح کی بنائیں کہ کچھ چیزوں میں گنجائش بھی ہو، تھوڑا دل بڑا ہو، تھوڑی آسانی ہو. گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک بات کروں تمہارے ساتھ؟ یا رسول اللہ میرے نصیب جاگ گئے. فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم خوش ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض. تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے. تو محبوب فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ حضور اٹھاتی ہوں. فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو قسم اٹھاتی ہو کہ مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے رب کی قسم. پھر یہ لہجہ ہوتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی میری کیفیت کیا تھی. یا رسول اللہ آپ لفظوں کا بھی خیال فرماتے ہیں، کوئی کیا سوچ رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، آج کل اس کی گفتگو میں کیا، یہاں تک کریم خیال کرتے ہیں، یہاں تک آپ مہربانی فرماتے. ہم کہاں خیال رکھتے ہیں کسی کا لہجہ کیا ہے، کوئی بیچارہ آج کل کس تکلیف میں، ہمیں کیا لگے. اپنے آرام سے زیادہ اور اپنی طبیعت کے سکون سے زیادہ تو ہم کسی چیز کو جاننے کو تیار ہی نہیں ہیں. کہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور میرے ماں باپ قربان ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ موجود رہتے ہیں. دل میں لہجہ جب محبت والا ہو، انداز جب ذرا پیار والا ہو، جب تھوڑا سا نا ہمیں پیار کرنا آئے. دیکھیں نا اچھے برے لوگ مل ہی جاتے ہیں، تلخ رویے والا بھی کو مل ہی جاتا ہے، لیکن اگر ہمارا رویہ ٹھیک ہوگا نا تو بڑی ساری چیزیں ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گی. میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ نا پیار نہیں کرنا چاہتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے شفقت نہیں کرنا چاہتے. وہ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوبے دل نوازی. یہ جو آگے لگے ہوئے ہیں انہیں پیار نہیں کرنا آتا. اگر انہیں پیار کرنا آتا تو بڑے سارے لوگ ٹوٹ کر نہ جاتے. کچھ مزاج میں درگزر ہو، کچھ محبت کا لے جاؤ. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا جائے، جب کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر جیب سے تسبیح نکلے اور حضور پر درود و سلام شروع ہو. پھر کیفیات اور قسم کی ہو. جب یہ خاص وابستگی نصیب ہوگی اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوگی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو کے فتنہ گری کرنے کی.
یہ کوئی بھی شخص بدعقیدہ ہو، قادیانی ہو، کوئی بھی ہو، یہ شکار تب کرتا ہے کہ جب گنجائش ملتی ہے۔ وہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا نا، مشکات میں حدیث ہے، فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو نا تو شیطان تمہارا دل چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور جب تم غافل ہوتے ہو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کے وسوسہ ڈالنے سے آدمی غافل نہیں ہو رہا، بلکہ بندہ غافل ہوا تھا، اس نے گنجائش دی تھی تو اندر شیطان داخل ہوا۔ اگر یہ ذکر کرتا رہتا تو شیطان اس کے دل کو چھوڑ کر دور رہتا۔ یہ جو گنجائش ملتی ہے نا ہمارے ہاں، گنجائش، یہ جو نئی نسل کو پوری طرح ہم نبی پاک کی محبت کی غلامی میں ڈھالتے نہیں۔ انسان کے سینے میں جب دل ہوتا ہے تو وہ دھڑکتا بھی ہے، اور جب دھڑکتا ہے تو کسی نہ کسی کے لیے دھڑکتا بھی ہے۔ نہ مانے لوگ، ویسے یہ کہ شہرت کے لیے بھی دل دھڑکتا ہے۔ اگر 2-4 لوگ نام لے لیں تو رات نیند سکون کی آ جاتی ہے۔ یہ دھڑکتا ہے، یہ پیسوں کے لیے بھی دھڑکتا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، پیسے نہ ہوں تو بیمار سے لگتے ہیں، اور اگر جیب بھری ہو تو صحت بھی ذرا۔ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کی بات ہی نہیں کی، میں نے تو کسے باشد بات کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیسے نہ ہو تو صحت بھی ٹھیک، پیار کرتے ہیں نا، ہوتا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرے عزیز، اگر آنے والی نسل کے دلوں میں پہلے سے وہ پیغام جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا، جناب صدیق اکبر سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، وہ پیغام جو ہمارے اسلاف نے ہم تک پہنچایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا، اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ وہ اگر ہم اپنی آنے والی نسل میں پوری طرح، ہمارے بچے کیوں دلیل پوچھیں گے کسی سے؟ کسی کی طاقت کیسے ہوگی ان سے بات کرے؟ لیکن ہم نے نا انہیں کاروبار تو سکھائے ہیں، طریقے تو سکھائے ہیں، وہ خاص رنگ نہیں سکھایا۔ میری گفتگو مکمل ہو گئی، یہ کچھ میں نے سائیڈ پہ کر دی ہیں جو میں نے کسی کو بتائی، تو رمضان شریف میں ایسی نیکیوں کا موقع ملے گا۔ کچھ چھپا لیں، قیمتی چیزیں سب کو نہیں بتائی جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ جو جن کو قیمتی سمجھتے ہیں نا، کروڑوں روپیہ جس کے پاس ہو وہ تھوڑی بتاتا ہے، میرے گھر میں 50 تولے زیور پڑا تھوڑی کو بتائے گا۔ تو قیمتی چیزیں بتائی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ اپنی نیکیوں کو قیمتی بنائیں، ان کو چھپائیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، یہ حضرت نے بھی اس پر بات کی تھی اور مجھے بھی ارشاد فرمایا، یہ جو آپس کی رنجشیں ہیں نا، جب مقاصد بڑے ہوتے ہیں پھر رنجشیں نہیں ہوتی۔ آپس کی رنجشیں، بس ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو بات۔ ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں نے سنتوں کو بھی مخصوص کر لیا نا کہ یہ والی سنت ہے۔ بھئی تمام ظاہری سنن اور آداب پر بھی عمل کریں، اور جو باطنی کیفیات ہیں اس پر بھی غور کریں۔ ترمذی میں حدیث ہے، امید ہے آپ یاد رکھیں گے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو۔ اور محبوب فرمانے لگے، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے دل کو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے خود فرمایا تھا، کوئی کسی کے بارے میں مجھے بات نہ پہنچائے، میں اپنا دل تمہارے بارے میں صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے دل سے نہ ان چیزوں کو نکال پھینک کے، اور اگر آج یہ چھوڑ جائیں گے نا مسجد کے باہر تو پھر تو رمضان میں ہلکے پھلکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آنے والا وقت بہتر گزرے گا، اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما